मरियम नवाज साहिबा बेटी ने मुझे किसी सिफारिश का नहीं कहा, ना कोई फेवर का कहा। बिल्कुल उन्होंने कतन मुझे किसी यानी वो राहील जो उनका दामाद है, हमारा दामाद है, उसकी ना कोई सिफारिश की, ना कोई उन्होंने फेवर मांगी मुझसे। अब कौन आएगा अब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से वज़ीर आज़म हाउस में मिलने? वो लोग 100 बार सोचेंगे कि क्या हम ये बात करें, ये हमारी तो आवाज़ यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही होगी। तो ये मेरी बात नहीं है, वज़ीर आज़म हाउस की बात नहीं, ये पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम की इज्जत की बात है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान की इज्जत की बात है। तो इट्स अ वेरी वेरी सीरियस मैटर। इसका मैं कल मैं रात पहुंचा हूं, तो मैं इसका नोटिस ले रहा हूं। इंशाल्लाह एक हाई पार्ट कमेटी मैं बना रहा हूं जो कि इस सारे मामले की पूरी तहकीक करेगी और इसकी तह तक पहुंचेगी इंशाल्लाह। मैं राना सनाउल्लाह और जो तुम्हारा गीदड़ जूते पॉलिश करने वाला चेरी ब्लॉसम, पूरी तैयारी कर लो। मेरा चैलेंज है तुम्हें कि जितनी तैयारी तुमने करनी है कर लो, लेकिन जो कप्तान की तैयारी है, ना तुम्हारे टीयर गैस शेल काम आएंगे, ना तुम्हारी रबर बुलेट काम आएगी, क्योंकि जो मेरा प्लान बन रहा है, राना सनाउल्लाह अभी से छुपने की तैयारी कर लो, छुपने की। ये मेरी आखिरी लॉन्ग मार्च होगी, ये मेरा आखिरी धरना होगा और इंशाल्लाह मेरा ये अल्लाह पे यकीन है कि इसके बाद पाकिस्तान के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन की तरफ मुल्क जाएगा। की जो कदर आर्टिफिशियल गिरी हुई है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा, हमारी महंगाई जो आपने फरमाई कि बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कल रात पहुंचे हैं तो अभी तक करीबन 9-10 रुपए का फर्क पड़ गया। इसका मतलब आपके 1350 अरब तो पाकिस्तान कौम के कर्जे कम हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कल तक। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ इसहाक डार साहब वतन वापस पहुंच चुके हैं। 5 साल की खुद साख्ता जिला वतनी अगर इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आज उन्होंने बतौर सेनेटर अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है और इम्कान है कि कल वो वज़ीर ख़जाना का हल्फ भी उठा लेंगे। इसहाक डार साहब का ये दावा है कि 24 घंटे से भी कम वक्त में मुल्क के जो कर्जे थे वो 1350 अरब रुपए से कम हो गए हैं। ये उनकी पहली कामयाबी है। जबकि दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब ने इसहाक डार की वतन वापसी को निजाम इंसाफ के मुंह पर एक जन्नाटेदार तमाचा करार दिया है। साथ ही चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने इसहाक डार की वापसी को मुल्क की बदकिस्मती करार दिया है। आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे कि इसहाक डार की वापसी मुल्क की बदकिस्मती है या फिर ये खुशकिस्मती भी साबित हो सकती है, क्योंकि वो दावे तो वही कर रहे हैं कि एक बार फिर से वो मुल्क की जो भंवर है उससे निकाल पाएंगे इस कश्ती को। लेकिन वज़ीर आज़म ने आज एक तवील न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी की है नाज़रीन, जिसमें वो काफ़ी जज्बाती थे, काफ़ी चार्ज भी नजर आए और फिलबदी उन्होंने कुछ जुमले भी कहे जिस पर कह के गूंज उठे। लेकिन जो अहम बात थी वो ये थी कि ऑडियो लीक्स के बारे में उन्होंने कहा कि एक संजीदा मामला है और ऐसे माहौल में वज़ीर आज़म हाउस में आने वाले बात करते हुए 100 बार सोचेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस मामले पर एक हाई पावर कमेटी बनाकर तह तक जाया जाएगा। जबकि मरियम नवाज ने उनका यह कहना था कि मुझे किसी किस्म की कोई सिफारिश नहीं की, ना ही कोई फेवर मांगी है। तो इस जवाब से यह भी साबित हो गया कि उन्होंने तरदीद नहीं की और इस बात की बल्कि तरदीद करने के बजाय तस्दीक की है कि यह जो ऑडियो लीक हुई है ये हकायक पर मबनी है, ये उन्हीं की आवाज़ थी। वज़ीर आज़म ने बादशाह अल्फाज के अंदर ये भी कह दिया आज कि इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर होने जा रहे हैं और जो खान साहब का फौरी इंतखाबात का मुतालबा है वो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है इस हुकूमत के लिए। इमरान खान साहब एक तवील अरसे से अपनी फाइनल कॉल का तस्करा तो नाज़रीन कर रहे हैं। जो अभी आपने गुफ्तगू सुनी है खान साहब की आज पेशावर में, उसमें भी उन्होंने कहा है कि वो एक फ़ाइनल कॉल देंगे। इमरान खान साहब अपनी फ़ाइनल कॉल देने से आखिर गुरेज क्यों कर रहे हैं और मज़ीद कितना इंतज़ार करना पड़ेगा उनके फॉलोअर्स को, इसकी वजूहात क्या है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और साथ में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वज़ीर आज़म ने कह दिया कि हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेगी, तो फिर खान साहब अपना फौरी इंतखाबात का मुतालबा आखिर किस तरह से मनवा पाएंगे। इमरान खान साहब का ये कहना है कि मेरा आखिरी लॉन्ग मार्च होगा और धरना होगा जिसके बाद मुल्क शफाफ इलेक्शन की तरफ जाएगा। मामला किस तरफ जा सकता है, इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन आयशा बख्श साहिबा हमारे साथ आज के प्रोग्राम में होंगी, अतर काज़मी साहब होंगे और शौकत पराशा साहब हमारे साथ आज के प्रोग्राम में होंगे। तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं और सबसे पहला सवाल अतर काज़मी साहब आपसे है। बज़ाहिर ये लग रहा था जिस तरह से खान साहब की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है, जिस तरह से ज़िमनी इंतखाब में गैर मुतवक्के तौर पे उनकी अपनी तवक्कात से ज़्यादा उन्होंने कामयाबी हासिल की, तो इमरान खान साहब सारों के जो चारों शाने चित हैं वो करने में कामयाब होंगे, अपने मुखालफिन की विकटें गिराने में कामयाब होंगे। लेकिन फिर क्या होता है कि डार साहब की वापसी हो जाती है, वो सेनेटर का हल्फ भी उठा लेते हैं, कल वो वज़ीर ख़जाना बनने जा रहे हैं। मरियम साहबा भी मुमकिन तौर पर पासपोर्ट हासिल कर
لیں گی اور جس طرح سے وہ چاہتی ہیں بغیر کسی رکاوٹ کے وہ بھی لندن چلی جائیں گی. جو وزیر اعظم نے آج دعویٰ کیا ہے کہ انتخابات بھی اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوں گے, تو کیا کہیں کوئی یکسوئی آ چکی ہے, کہیں اتفاق ہو چکا ہے, یہ سیٹ اپ ایسے ہی چلنا ہے؟ اور اگر ایسا ہو چکا ہے, یہ فیصلہ ہو چکا ہے, تو ممکنہ طور پہ وجوہات کیا ہیں اس کی آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, جہاں تک عمران خان صاحب کی مقبولیت کا تعلق ہے, اس کو تو ہم اسحاق ڈار صاحب کی واپسی سے نہیں جوڑ سکتے. اگر اسحاق ڈار صاحب 9 نشستوں کے اوپر خان صاحب کو شکست دے کے واپس آئے ہوتے, وہ تو ایک علیحدہ کیس تھا. جہاں تک ڈار صاحب کی واپسی کا تعلق ہے, دیکھیں میں کافی دنوں سے یہ عرض کر رہا ہوں اور بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہوا بدل گئی ہے, واپسی کا سفر شروع ہو گیا ہے. خان صاحب کو کسی قسم کا کہیں سے کوئی سگنل نہیں ملا کہ جناب آپ واپس آ رہے ہیں. اگر خان صاحب کو یہ تقریباً 90% بھی یقین ہوتا کہ میں اس حکومت کو اس وقت گرا سکتا ہوں تو وہ احتجاج کی کال دے دیتے. انہوں نے عوام کو تیار کیا ہوا ہے, اپنے کارکن کو تیار کیا ہوا ہے, پورا ملک پیڈ ہیلمٹ پہن کے بیٹ اٹھا کے بیٹھا ہوا ہے, لیکن آخری موقع کے اوپر وہ کہتے ہیں میچ کو, پھر وہ ڈیلے کر دیتے ہیں. تو میرے خیال میں خان صاحب کو بھی اس چیز کا ادراک ہے. اور اسحاق ڈار صاحب کا جو واپس آنا ہے نا, یہ موجودہ حالات میں سب سے زیادہ سگنیفیکنٹ چیز ہے. اسحاق ڈار صاحب کی واپسی کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو سسٹم ہے اتنی جلدی کا انتظار کر رہے ہیں. کاظمی صاحب آپ کے خیال میں؟ دیکھیں وہ مختلف چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں نا, جس طرح آپ بھی نوٹ کرتے ہیں, میں بھی نوٹ کرتا ہوں, دیگر لوگ بھی نوٹ کرتے ہیں. اب اسحاق ڈار صاحب کا اس موقع کے اوپر واپس آ جانا, واپس بھی سرکاری پروٹوکول میں واپس آنا, تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نا کہ حکومت یہاں پہ رہنے کے لیے اس وقت, حکومت کے جانے کا کوئی موڈ نہیں ہے. ان کو بتایا گیا ہے کہ جناب آپ کو ہماری طرف سے یا کسی ان کے جو اتحادی ہیں ان کی طرف سے کوئی مشکل نہیں ہوگی. تو میرے خیال میں وہ بھی اس چیز کو نوٹ کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. اور مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ اس وقت جو حکومت بڑی کانفیڈنٹ ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت مضبوط ہے, اور اسی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے الیکشنز نہیں کروانے, الیکشنز اگلے برس ہی ہوں گے. ٹھیک ہے. عائشہ بیگ صاحبہ, لاکھ اختلاف کیا جائے ان کے عمران خان صاحب کے ناقدین کی طرف سے ان کے طرز حکمرانی پہ, جب وہ ملک کے وزیر اعظم تھے اور جب سے وہ حکومت سے نکلے ہیں, وزیر اعظم وزارت عظمیٰ کے عہدے سے ہٹے ہیں, تو ان کے طرز سیاست پہ بھی, ان کے بیانیے پہ بھی اعتراض کیا جا سکتا ہے. لیکن ایک بات ان کی درست ثابت ہو رہی ہے کہ یہ پی ڈی ایم کے جتنے بھی شرکا ہیں وہ اپنے کیسز ختم کروانے کے لیے آئیں گے اور وہ آپس میں مل جائیں گے مجھے نیچے کرنے کے لیے, گرانے کے لیے. تو ڈار صاحب کے کیسز بھی ختم ہو رہے ہیں, شہباز شریف صاحب کے, حمزہ شہباز صاحب کے کیسز بھی ختم ہو رہے ہیں, نیب کے قانون میں ترامیم بھی ہو چکی ہیں. اور جو سب سے بڑا مدعا تھا اس وقت کی اپوزیشن کا کہ مہنگائی مکاؤ مارچ کے ذریعے انہوں نے اس حکومت کو ختم کیا, تحریک عدم اعتماد آئی, اور پھر آپ جب کہ وہ حکومت میں آ چکے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے. تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ یہ سب کچھ تو خان صاحب بھی کر رہے تھے. بہت شکریہ جنید آپ کا. خان صاحب کی یہ کامیابی آپ ضرور گن سکتے ہیں کہ 4.25 سال بعد جب وہ باہر نکلے تو اس بات میں کامیاب ہوئے ہیں کہ ان 4.25 سال کی گورننس پر اس طریقے سے بات نہیں ہو رہی یا اس کو ایویلیویٹ نہیں کیا جا رہا کہ دراصل جو فال سٹارٹ ہوا وہ جو 17-18 آنورڈ صورتحال بنی, جب ڈیزائن کیا گیا ملک کے اندر سیاست کو, پلان کیا گیا آنے والے سالوں کو اور اس سے آگے آنے والے سالوں کو, تو اس پوری معیشت اور سیاست کا جو عدم استحکام ہے وہ کنیکٹڈ ہے. جب سیاست عدم استحکام سے دوچار ہوتی گئی تو آپ کی معیشت بھی ہوتی گئی. آنے والی حکومت کے پاس کوئی ٹیم موجود نہیں تھی اور پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح فائنانس منسٹر پر فائنانس منسٹر بدلتے رہے, اور 4.25 سال بعد وہ باہر گئے تو وہ کامیاب رہے یہ بیانیہ بنانے میں کہ وہ بھیج دیے گئے, اس کے باوجود کہ وہ ایک بڑی اچھی گورنمنٹ چلا رہے تھے جبکہ گورننس زیرو تھی. خود فیبرری میں پی ٹی آئی کوئی جلسے نہیں کر سکتی تھی, خود پی ٹی آئی کے پشاور میں ہونے والے جلسوں میں لوگ نہیں آ رہے تھے, لیکن اس کے بعد ہم نے منظرنامہ بدلتے دیکھا. اب خان صاحب کیا پی ڈی ایم کچھ کر سکی یا نہیں کر سکی؟ جو ہمارے ہاں اپریل مئی سے لے کے اب تک کا ماحول ہے اس کہیں ترجیحات میں نہ عوام ہے نہ معاملات ہیں. چاہے میڈیا کو اٹھا کر دیکھ لیں, پچھلے 2-2.5 ماہ سے جس طرح سیلاب چل رہا ہے, ہم سب لوگوں کی ترجیحات کے اندر پولیٹیکل معاملات ٹاپ پرائرٹی ہیں. کس نے کیا بیان دیا؟ خان صاحب اگر 50 سے زیادہ جلسے کر چکے ہیں, کروڑوں روپیہ ان جلسوں پہ لگا چکے ہیں, تو نظر آتا ہے کہ خان صاحب کی ترجیح وہ سیاست ہے. سیاست بھی سیاست کے ڈھنگ سے نہیں ہے, سیاست اپنی میں سے شروع ہو کر اپنی میں پہ ختم ہونے کے نام کے ساتھ ہے. خان صاحب کو نہیں اندازہ ہو رہا کہ جب وہ پورے سسٹم کو گھسیٹ رہے ہیں, ان کے پاس وہ 4.25 سال تھے اسی سسٹم کو ریفارم کرنے کے لیے, مگر خان صاحب باہر آنے کے بعد کہتے ہیں میرے ہاتھ میں کچھ تھا ہی نہیں, میں تو فیصلہ ساز ہی نہیں تھا. پھر خان صاحب کیوں نہیں سوچتے کہ اگر وہ فیصلہ ساز نہیں تھے 1 پیج پر ہونے کے باوجود, تو ماضی کی حکومتیں کتنی فیصلہ ساز رہی ہوں گی. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا سیاسی نظام جو کہ پارلیمنٹ کے تھرو چلنا ہے, جنہوں نے ڈیلیور کرنا ہے, وہ بالکل بے بس پڑا ہے.
पिछले तो 5 इसका साल मतलब तो से ये उठा हुआ ना के आयशा देख लें साहब कि कि पार्लियामान हुक्मरान कर कोई क्या भी रही हो, है। जमात कोई भी हो, अवाम की आसानी या उनकी मुश्किलात में उनका अजाला इनकी तरजीहात में शामिल नहीं है। उसी तसलसल का जिसका आपने जिक्र किया कि वज़राए ख़जाना बदलते रहे, उनके जो ओपनर बैट्समैन थे जो असद उमर साहब, वो भी तब्दील हुए, उसके बाद और भी कई वज़राए ख़जाना तब्दील हुए। अभी हमने देखा कि मिफ्ता इस्माइल साहब को भी उस तरह की नाकामी का सामना करना पड़ा, नवाज शरीफ साहब को उनकी पॉलिसी से तहफ़्फ़ुज़ात थे और फिर इसहाक डार साहब को लाना पड़ा। तो अगर उन्हें ही लाना था तो 5 महीने पहले ले आते ताकि इतनी महंगाई से अवाम की कमर तो ना टूटती। देखिए, यहाँ पर वही बात है जो अतर कर रहे हैं। अब जो हुकूमत है वो इस जगह आ गई है कि स्टेबल हो गई है। उनको नजर आ रहा है कि हमारे पांव जम गए हैं, हम चीजों को संभाल सकते हैं। पिछले 4 माह में जो चीजें चल रही थी उसमें तो किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा था। खैर अभी भी 1-1.5 महीना लगे, कुछ मजीद क्लैरिटी है जो ऑडियो लीक्स आ रही हैं जिसके ऊपर बात हो रही है। इमरान खान साहब एक और 25 महीने ही चाहेंगे उनके साथ हो। वो जो फाइनल कॉल की बात कर रहे हैं, ये जब वो कहते हैं फाइनल कुछ ना कुछ होगा तो जरूर, वो सिस्टम को घसीटेंगे तो जरूर, वो उन लोगों तक जरूर जाएंगे जिनको वो बार बार कॉल आउट कर रहे हैं, जलसों में नेम कॉलिंग कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि मुझे बचाने के लिए कुछ कर नहीं रहे हो, इनको किस तरह से आगे आने दे रहे हो, ये वापस कैसे आ रहे हैं, ये मुकदमात कहां जा रहे हैं। देखिए, मैं फिर वही बात कहूंगी जुनेद, सियासत के ढंग में हो, इदारों के पास इदारों की जिम्मेदारियां हैं, वो अपना काम करें, चाहे वो नैब है, इलेक्शन कमीशन है, हमारी गवर्नेंस के इदारे हैं या फिर एस्टेब्लिशमेंट है। हमने सब कुछ इतना मिक्स एंड मैच कर दिया है। ये इदारे 22 करोड़ अवाम के हैं, किसी सियासी जमात के लिए नहीं है। डिजाइन और प्लान करके नताइज लेने की कोशिश करेंगे तो किसी की भी सैंक्टिटी नहीं बचेगी, कुछ भी क्रेडिबल नहीं रहेगा। खान साहब को भी पता है कि चेयरमैन नैब किस तरह काम कर रहे थे उनके दौर में, और ये अब सब जानते हैं कि वो काम किस तरीके से हो रहे थे। हमारा निजाम जो सिस्टम है उस पर हमारा इत्मीनान कायम रहना चाहिए। अगर कोई 4 दिन अंदर जाएगा और 4 दिन बाद वो बेगुनाह होकर बाहर आ जाएगा, किसी बंदे का इस निजाम पर एतमाद नहीं बन सकेगा। बट हम अपने इदारों के साथ खेल रहे हैं, किसी की शक्ल पसंद नहीं, किसी की सियासत पसंद नहीं, आप उसको अंदर डाल दें। ये तरीका नहीं होना चाहिए, हुकूमत किसी की भी हो। मगर हमारे यहाँ पिछले कुछ सालों में इसी तर्ज पर हुकूमत चलाई जा रही, दहाइयां पहले तजर्बा हम कर चुके। सियासतदान भी सीखने को तैयार नहीं है, सियासतदानों को चलाने वाले और इस निजाम को जो सबसे ज्यादा ताकत रखते हैं वो लोग भी ये समझने को तैयार नहीं। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं फॉल आउट होगा और गिरेगा इसी निजाम के ऊपर, और एक्सपोजर यानी कि एक्सपोज ये सारे और ज्यादा होंगे। देखना यह है कि ये नवंबर तक का जो इंतजार है, खान साहब कितनी बेसब्री से करते हैं, वो क्या कॉल देते हैं, हतमी कौन सा पत्ता है, क्योंकि वो कहते हैं मैं जानता हूं, मैं कॉल दूंगा, मैं बताऊंगा क्या करना है। तो साथ में वो ये भी दावा कर रहे हैं कि आखिरी लॉन्ग मार्च होगा, काम रह गया है। सही मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं। जो 2 दिन पहले भी बात करते, पता नहीं लॉन्ग मार्च या धरने पे जाते या कोई और उनके पास है, क्योंकि जो ऑडियो लीक से मुतालिक जितनी चीजें सामने आ रही हैं वो सब की सब कहीं ना कहीं उसका पहला इशारा, पहली बात पीटीआई के लोगों की तरफ से आती है कि क्या आने को है, किससे मुतालिक कंसर्न मौजूद है, जुमेरात को क्या आएगा, जुमे को क्या आएगा, कितना अभी आएगा, कितना बाद में आएगा। ये तो कुछ मखसूस क्वार्टर्स की तरफ से खबरें सामने आ रही है। सही है। पराशर साहब, आपके ख्याल में जिस तरह से खान साहब ये कह रहे हैं कि इसहाक डार की वापसी मुल्क की बदकिस्मती है, क्या वाकई ये बदकिस्मती है या फिर जो डार साहब का दावा है कि 24 घंटे से भी कम वक्त के अंदर 1350 अरब कर्जों में कमी आ चुकी है, तो आने वाले दिनों में मजीद भी खुशखबरियां आ सकती हैं? आपकी राय क्या है इस पे? अगर ये बदकिस्मती है तो खुशकिस्मती हफीज़ शेख ले आए थे, उनको फिर क्यों बदला गया? अगर वो खुशकिस्मती थी तो असद उमर साहब को क्यों बदला गया? अगर पहले खुशकिस्मती थी तो फिर वो शौकत तरीन साहब को लाया गया। और आज बदकिस्मती है कि मार्केट कॉन्फिडेंस दिखा रही है, डॉलर थोड़ा या ज़्यादा वो नीचे आ रहा है, रुपी ऊपर जा रहा है, मार्केट स्टॉक मार्केट एक तरह का कॉन्फिडेंस दे रही है, वो पॉइंट्स उसके ऊपर हो रहे हैं। बात ये बहुत मुश्किल भी है और बड़ी सादा भी है। मसलन सादा ये है कि जो कुछ खान साहब आप आजकल कह रहे हैं, ये 75 सालों से जो हुकूमत में पार्टियां हैं एग्जैक्टली वो मुतालबात करती रही हैं कि इदारों की इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए, अदालतें आज़ाद होनी चाहिए। जो आजकल इदारे कर रहे हैं वो हम चाहते थे, लेकिन वो पीटीआई अब नहीं चाह रही। पीटीआई के सरबराह इमरान खान कहते हैं कि न्यूट्रल्स अपना फैसला बदलें। ये कितने जलसों में कहा, स्वाबी में कहा, ये मर्दान में कहा, ये करक में कहा, कभी कह देते हैं न्यूट्रल्स, अब आप न्यूट्रल्स ही रहें। यानी आप इतने एजिटेट हो गए। एक तरफ आप कहते हैं कि जी किसी को बिल्कुल मदाखलत का अख्तियार नहीं है, अब बैरूनी हो या अंदरूनी हो। कहते हैं ना कि बैरूनी साजिश को अंदरूनी आकाओं ने सर अंजाम दिया, यानी कोई किस्म की मदाखलत ना हो,
یہ جو حکمران پارٹیاں ہیں آج کل، یہ ساری 75 سالوں میں یہی ڈیمانڈ کرتی رہیں، کہتی نہیں رہیں، مطالبات کرتی رہیں، تحریک چلاتی رہیں، یہ بڑے بڑے پریس ریلیز جاری کرتی رہیں، قراردادیں پاس کرتی رہیں۔ خان صاحب آج جو کہہ رہے ہیں کہ کسی کو مداخلت کا حق نہیں ہے، وہ حکومت کے لیے تو کہتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں جینونلی نہیں ہٹایا گیا، مجھے ہٹوایا گیا اور نیوٹرلز اپنا فیصلہ بدلیں۔ یعنی جو اتحادی پارٹیاں وہ 4 ممبرز کی یا 3 ممبر کی یا پھر 7 ممبر والی پارٹی، وہ آپ کے ساتھ بھی تو کسی دن اسی طرح آئی تھی نا جب آپ سے چلی گئی۔ آپ نے 14 ان کی سیٹیں چھینی کراچی میں، اس کے باوجود بھی وہ آپ کے ساتھ بیٹھ گئے کیونکہ انہوں نے بیٹھنا تھا۔ اب وہ چلے گئے آپ سے، آپ کہتے ہیں وہ کیوں گئے؟ کیونکہ بیانات یہ بھی خان صاحب نے دیے کہ اچانک ہمارے اتحادیوں کے ضمیر جاگے۔ اب پتہ نہیں وہ 2018 میں جاگے تھے یا ابھی جاگے تھے۔ تو یہ بالکل سادہ سی چیز ہے۔ اب مشکل چیز کیا ہے؟ مشکل چیز جو آپ ابھی پہلے باتیں کر رہے تھے، مشکل چیز یہ ہے کہ امی سے پوچھ کے بتاؤں گی کہ ہم کیوں ادھر آئے ہوئے ہیں۔ جب آپ کا ورکر یہ وہ والا ورکر نہیں ہے جو پولیٹیکل فلسفی میں لاٹھی کھاتا ہے، جو سامنا کرتے ہیں آنسو گیس کا۔ آپ تو شکایات کر کے آ گئے، شکایات سے زیادہ آپ نے سپریم کورٹ کو خط لکھا، جی مجھے پروٹیکشن بھی دیں، مجھے کلیئرنس بھی دیں تاکہ میں ادھر آ سکوں۔ سپریم کورٹ نے تو آپ کو کہا تھا G9 میں بیٹھ جائیں، پھر آپ ڈی چوک کیا کرنے گئے تھے؟ اور اگر آپ ڈی چوک گئے تھے، آپ انقلاب اور جہاد کی بات کر کے آئے تھے، مجھے بالکل یاد ہے 25 مئی سے پہلے جتنی تقریریں تھیں کہ ہم انقلاب کے لیے ہیں، آپ جہاد کے لیے آ رہے ہیں، اور صرف پنجاب پولیس کا لاہور میں جو کارڈن آف تھا آپ وہ نہیں توڑ سکے، تو آپ کیا انقلاب لائیں گے؟ آپ کیا جہاد کریں گے؟ لیکن آج کا جو دور ہے، بیسیکلی کانسٹیٹیوشنلزم کو اب 1258 میں میگنا کارٹا آیا، اب بڑا عرصہ ہو گیا۔ پاکستان کے اندر آئین کی بحالی کے لیے تحریکیں چلیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خان صاحب آئیں اور ٹکرا جائیں، وہ دور نہیں رہے۔ جو ریسپونڈنٹ پارٹیز ہیں ان کو بھی عوام کا جذبات، عوام کا رد عمل، عوام کا دیکھنا چاہیے۔ تو پرانچے صاحب یہ تو اور بھی زیادہ خطرناک صورتحال نہیں ہو جاتی جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ یہ جس طرح کا فالوور ہے وہ زیادہ سیاسی سمجھ بوجھ نہیں رکھتا، لیکن خان صاحب سے محبت بہت زیادہ رکھتا ہے، اور ادھر سے اگر حکومت کی بات کی جائے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اس بار وہ یہ لوگ آئے تو ہم پہلے سے زیادہ تیاری میں ہوں گے، تو یہ ٹکراؤ کی صورتحال زیادہ خطرناک نہیں ہو جائے گی؟ یہی ٹکراؤ کی تو میں بات کر رہا ہوں کہ جب ہم کسی ڈائریکشن میں نہیں جا رہے، ہم جانتے ہیں ہمارا 33 ملین جو پاکستانی ہے وہ سیلاب میں ڈوب گیا، ہم یہ جانتے ہیں کہ 10 لاکھ گھر گر گئے، ہم یہ جانتے ہیں 10 لاکھ مویشی بہہ گئے، ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارا ڈالر 250 تک پہنچا ہوا ہے۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے پھر بھی ہم لڑ رہے ہیں۔ ہم دنیا کو کہتے ہیں آئیں جی سیکرٹری جنرل صاحب ہمارے لیے انٹرنیشنل کانفرنس کروائیں کیونکہ ہمارے لوگ مصیبت میں ہیں۔ ہم امریکہ سے کہتے ہیں کہ آپ نے ابھی ہمیں $56 ملین دیا ہے، ہمیں اور دیں۔ ہم فرینچ پریزیڈنٹ میکرون کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ انٹرنیشنل کانفرنس کروائیں کیونکہ ہمیں مسئلہ ہے۔ اور وہ جب دیکھتے ہیں، یعنی فرنٹ پیج کی ڈان اخبار کی، ایکسپریس ٹریبیون کی، جنگ کی خبریں کی، ایکسپریس کی، جتنے نیوز پیپر اٹھا لیں، اس کی ہیڈ لائن سیلاب نہیں ہوتا۔ اس کی ہیڈ لائن یہ ہوتی ہے کہ عمران خان کو انڈائٹ کیا جا رہا ہے جی، عمران خان کو اب معافی نامہ داخل ہو گیا ہے جی، عمران خان وہاں جلسے میں گئے تھے لاہور، یعنی کہ ساری دنیا کو ادراک ہے پاکستان میں ہونے والی تباہی کا، سوائے ہمارے اپنے ہی لیڈران اور اپنے ہی حکمرانوں کو۔ تمام مہمانوں گزارش کے ایک مختصر بریک لیتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو ایک بریک کے بعد دوبارہ یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ بریک کے بعد آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ اختر قاسمی صاحب، آپ کے خیال میں خان صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ ان کے مخالفین انہیں دیوار سے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد احتجاج کے علاوہ اور کوئی آپشن باقی نہیں رہے گی، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں ان کا اپنا بھی اس میں کردار ہے، جو ان کا تند و تیز بیانیہ ہے، جس طرح سے وہ عوام کے بعد اب اداروں کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں، جس طرح سے اپنے جلسوں کے اندر وہ ان پر تنقید کرتے ہیں، ایک وجہ یہ بھی ہے انہیں اپنے آپ کو بند گلی میں لے جانے کی؟ دیکھیں اوبیسلی اپنے ورکر سے، اپنے ووٹر سے وہ ایک طرح سے خطاب کرتے ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، کسی چیز کے اوپر آپ اعتراض بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک جو بڑی دلچسپ بحث پاکستان میں ہوتی ہے نا کہ عمران خان کا جو ووٹر ہے اس کا ذہن جو ہے وہ پختہ نہیں ہے، وہ ill informed ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی یہ ینگ آبادی ہے اس ملک کے اندر،
اب وہ ووٹر جو یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، جس نے جی سی کالج کے اندر خان صاحب کے سامنے کھڑے ہو کے کوئی نعرے لگائے یا ان کا استقبال کیا، وہ ill informed ہے، وہ جاہل ہے، اس کا ذہن ٹھیک نہیں ہے. لیکن جو ننگے پاؤں بھوکے پیٹ لینڈ کروزر کے آگے شیر شیر یا جی اے بھٹو کے نعرے لگا رہا ہو، وہ اصل سیاسی ورکر ہے. لیکن خان صاحب کا جو ورکر ہے وہ کلٹ ہے، فین کلب ہے. دیکھیں یہ ہم تھوڑی سی ان سے زیادتی کرتے ہیں، اور کیونکہ جمہوریت میں اس سے زیادہ جمہور کی توہین نہیں ہو سکتی. اب خان صاحب پاپولر ہیں یا میاں صاحب پاپولر ہیں، وہ فیصلہ آپ تو نہیں کریں گے، نہ میں کروں گا، وہ کون کرے گا؟ وہ جمہور وہ فیصلہ کرے گا. اب جب اپنی اشرافیہ کے اوپر بات آتی ہے، اپنے حقوق پہ، اپنے حقوق کی وہ جنگ لڑتے ہیں، لیکن عوام جب ان کو آگے سے کوسچن کرتی ہے تو اس کو وہ پاپولزم قرار دے دیتے ہیں. یہاں پہ جمہوریت کے نام پہ صرف اشرافیہ کے حقوق کی جنگ لڑی گئی ہے. اسحاق ڈار صاحب کے حقوق کی جنگ لڑی جا رہی ہے، خان صاحب کے حقوق کی جنگ لڑی جا رہی ہے، بھٹو صاحب کے حقوق کی جنگ لڑی جا رہی ہے. لیکن کسی عام پراچا صاحب، میرا یا آپ کا یا عائشہ یا کسی اور کے بندے کے حقوق کے لیے اتنے زور سے اس ملک میں سیاستدان جنگ لڑتے ہیں. کاظمی صاحب، جب خان صاحب خود بینیفیشریز میں شامل ہوں گے اور حکومت سے نکلنے کے بعد انہی شخصیات پہ یا انہی اداروں پہ وہ تنقید کریں گے، تو پھر تنقید تو ہوگی، اعتراض تو ہوگا اس پہ. وہی بات کر رہا ہوں نا کہ یہ تنقید اس وقت ہونی چاہیے نا، اشرافیہ کے بجائے عام شخص کو انصاف دلانے کی جنگ لڑی جائے. یہاں پہ خان صاحب کو یا اسحاق ڈار صاحب کو یا میاں صاحب کو یا زرداری صاحب کو انصاف دلانے کی جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی بہت بڑی معزز شخصیت کے اوپر بات آ جائے عدل کے ایوانوں میں، تو وہاں پہ بھی ان کو انصاف کے لیے پوری تحریک چل پڑتی ہے. جب تک عوام کو انصاف دلانے کے لیے تحریک نہیں چلے گی نا، تب تک یہ مسائل آتے رہیں گے. جس دن عوام کے حقوق کی جنگ ہم سب مل کے لڑیں گے، یہ حکمراں طبقہ، تو اس کے بعد پھر کسی تیسرے فریق کا کردار آہستہ آہستہ خود ہی کم ہو جائے گا. لیکن وہ مجھے ابھی اس وقت ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. جو باتیں خان صاحب کر رہے ہیں، اس سے پہلے اسی طرح کی باتیں یہ حکمراں اطاعت کرتا تھا. لیکن اب یہ کس طرح واپس آیا ہے، کہاں سے ڈیل کر کے آیا ہے، کس سے بات چیت کر کے آیا ہے، یہ بھی آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا ہے. صحیح. اچھا عائشہ صاحب، کیا واقعی میں عوام کے حقوق کی جنگ ہے جو خان صاحب لڑ رہے ہیں؟ اور دوسرا، وہ جس طرح سے تنقید کرتے ہیں اداروں کے اوپر، نیوٹرلز کو ایک گالی بنا کے پیش کرتے ہیں، اس پہ بات ہوتی ہے، اس پہ سوالات بھی اٹھتے ہیں، تو کیا واقعی میں سارا کیا دھرا ان کے مخالفین کا ہے، یا ان کا جو اپنا بیانیہ ہے وہ بھی انہیں ڈیمیج کر رہا ہے؟ عوام کے حقوق کی جنگ سے پہلے جو اطہر بات کر رہے تھے، میں اس کو ذرا سا کامنٹ کرنا چاہوں گی کہ پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے یا سپورٹر ہے، اس کو اسی طریقے کی اتنی عزت ہونی چاہیے جس طرح باقی سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ وہ ایک ماضی تھا، ماضی میں جو جڑے جن جماعتوں کے ساتھ اور جو پی ٹی آئی کے ساتھ لوگ کھڑے، بڑی محنت سے عمران خان صاحب نے اپنے ووٹر اور سپورٹر کو ساتھ کھڑا کیا، اور یہ بائی پروڈکٹ ہے اس ماحول کا. اگر گزشتہ ادوار میں سیاسی جماعتوں اور حکومتوں نے ڈیلیور کیا ہوتا ہے کراس دا بورڈ، ہمارے ہاں سیاسی جماعتیں اس طریقے سے لوگوں کو اون کرتی ہیں کہ پوری پبلک کو اون نہیں کرتی. جو میرا ووٹر اور سپورٹر ہے، میں صرف اس کے لیے الیکشن لڑ رہا ہوں، صرف اس کے لیے حکومت میں کھڑا ہو گیا ہوں، حکومت میں آ گیا ہوں اور صرف اس کے لیے کام کروں گا. پھر میں میرٹ تہس نہس کر دوں گا اس ملک کے اندر، اور صرف اپنے لوگوں کو وہ میرٹ پر ہیں یا نہیں ہیں، ترقیاں، تعیناتیاں اور پوسٹنگ، یہ سب کچھ دوں گا. اس وجہ سے عمران خان کے ساتھ جو لوگ کھڑے وہ بائی پروڈکٹ ہے ان تمام سالوں کے جو پاکستان میں کراس دا بورڈ ناانصافیاں، ظلم اور زیادتی ہوئی. ایک بات، کیا وہ ووٹر اور سپورٹر جو ہے اس کے لیے کوئی کچھ کر رہا ہے؟ کوئی بھی سیاسی جماعت اور حکومت ہے وہ چند گنے چنے لوگوں کے لیے جو پارٹی کے اندر ان کے آس پاس ان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے لیے کام کرتی ہے. پرائم منسٹر ان چند منسٹرز کے زیادہ قریب ہوتا ہے جو اس کے لیے اور اس کی واہ واہ کے لیے، اور اسی طریقے سے ٹرکل ڈاؤن کرتے جائیں اس کو نیچے ان کے سپورٹر اور ووٹر تک کے لیے. 22 کروڑ کا لفظ ہر سیاسی جماعت اور ہر سیاسی لیڈر استعمال کرتا ہے، مگر 22 کروڑ کو حقوق دینا، بنیادی حقوق دینا کسی ایک بھی لیڈر کی ترجیح نہیں. اور دلی طور پر کوئی ایک بھی لیڈر نہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل کرتا ہے، نہ پرائرٹی وائز سمجھتا ہے، اور نہ اس کو دلی تکلیف ہوتی ہے جس وقت یہ لوگ سفر کرتے ہیں. اب تو خاص طور پر پچھلے 5-7 سالوں میں سب کچھ اس کیمرہ کے لیے ہوتا ہے، بنایا جائے، ملا جائے، تصویر کھینچی جائے اور پھر لوگوں کو دکھا دیا جائے وزیر اعظم اس کو مل رہے ہیں، اس کے سر پر ہاتھ رکھا ہے یا اس کو ایک ٹوکن دے دیا ہے، اور وزیر اعظم کے پیچھے یہی کام منسٹرز کرتے ہیں. تو یہ 22 کروڑ عوام جس کا سب نام لیتے ہیں، ان کو اپنی جگہ سوچنا ہوگا کہ آپ نے ان لوگوں کو اکاؤنٹیبل کیسے کرنا ہے جن کو آپ ووٹ ڈالتے ہیں. ایک بریانی کی پلیٹ یا 1000 روپیہ دے کر اگر کسی کو جلسے میں لایا جاتا ہے تو یہ کبھی آپ کے لیے اکاؤنٹیبل نہیں ہوں گے. جب آپ ووٹ ڈالتے ہیں تو اپنے ہی ایم پی اور ایم این اے کو اکاؤنٹیبل کریں گے، وہ آپ کے لیے جواب دہ ہو کہ وہ کیا قانون سازی کر رہا ہے آپ کے لیے. خان صاحب کا بیانیہ،
خان صاحب جو ہیں ان کا تو معاملہ ایک ہی ہے, یہ پہلے بھی ڈسکس ہو گیا. خان صاحب کا معاملہ ایک ہی ہے کہ انہیں واپس پرائم منسٹر بننا ہے اور جلد سے جلد بننا ہے, اور انہیں وہ بنا دیا جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اور خان صاحب اتنے کانفیڈنٹ کیوں ہر ایک کو للکار رہے ہیں؟ کیونکہ خان صاحب جب پہلے پرائم منسٹر بنے ہیں تو بہت کچھ ڈیزائن اور پلان کر کے وہ وہاں تک پہنچے, اور خان صاحب جانتے ہیں کہ آنے کا راستہ اور طریقہ کیا ہے. خان صاحب کا قصور نہیں ہے. آپ کو جو سکھایا بچے کو جب کچھ بتایا جائے وہ جس طرح سیکھتا ہے وہ ساری زندگی اسی طرح اس پر عمل کرتا ہے. خان صاحب کا اعتماد بن گیا ہے, ان کا کانفیڈنس بلڈ ہوا ہے کہ حکومت کس طرح بنی تھی, وہ پرائم منسٹر کیسے بنے تھے, راستے کیا تھے, طریقے کیا تھے, کس طرح مخالفین کو باندھا گیا, کس طرح میڈیا کو باندھا گیا, کس طرح کہا گیا کہ پازیٹیو کوریج دکھائیں, خبر نہ دکھائیں, پازیٹیو دکھائیں, اعتراض نہ کریں, تنقید نہ کریں. تو خان صاحب یہاں اس لیے پہنچے ہیں کہ وہ سب لوگ ایک پیج پر ان کے ساتھ تھے. جب خان صاحب نے ان کے مطالبات پورے نہ کیے ہو, یا جب خان صاحب نے کچھ چاہا ہو وہاں سے پورا نہ ہوا ہو, تو وہ صفحہ جب پھٹتا گیا وہ یہاں آ گیا کہ خان صاحب کہتے ہیں میں آپ کو پورا ایکسپوز کروں گا, پورا کھولوں گا اور بتاؤں گا. وہ جب کہتے ہیں نا کہ اب یہ نومبر سے پہلے کلائمیکس ہے, خان صاحب نے وہ فائنل بات کہنی ہے, کرنی ہے, دکھانی ہے, کیا کچھ کرنا ہے, کیونکہ خان صاحب کو پہلے سے پتا چل رہا ہے کہ کب کیا ہونے کو ہے. وہ پہلے سے بتا رہے ہیں کہ میں یہ کروں گا تو سب کچھ وہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. سیاسی مخالفین کے پاس کیا ہوتا ہے, آپ کی گراؤنڈ تو ووٹ کے لیے ہوتی ہے, ووٹر کے لیے ہوتی ہے. سیاسی لیڈر ہے تو اس کی گراؤنڈ کیا ہونی چاہیے؟ اس کی گراؤنڈ عام لوگوں کے پاس جانا اور انہیں کنونس کرنا ہوتا ہے. اس کی گراؤنڈ کبھی بھی الزام اور گالی نہیں ہوتی ہے. 4 سال حکومت میں کتنے لوگوں پر کیا کیا ثابت ہوا, لیکن آج بھی نعرے اور الزام وہی ہیں, اور انہی نعروں اور الزام میں پیچھے پوری لوٹ تیار کر دی گئی ہے جن کے پاس دلیل نہیں ہے بات کرنے کے لیے, ثبوت نہیں ہے. لیکن جس طرح سے وہ اٹیک کرتے ہیں اور گالی سب سے پہلے خان صاحب کے مخالفین پر, اس سے یقینی طور پہ جو ان کی عزت نفس ہے اس کو کس طرح سے ڈیمیج کیا جاتا ہے, اس کا مظاہرہ ہم نے حال ہی میں دیکھا لندن کے اندر, کس طرح سے مریم اورنگزیب صاحب کو نشانہ بنایا گیا. پراشا صاحب, آپ کے خیال میں خان صاحب کے لیے جو ایک گھیرا تنگ ہو چکا ہے, ان کی جو مشکلات ہیں, تمام تر ذمہ دار ان کے مخالفین یا پھر خان صاحب خود بھی ذمہ دار ہیں, اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ خود کسی حد تک ذمہ دار ہیں تو اسے کچھ وہ سیکھیں؟ اب کل بڑی انٹریسٹنگ کسی نے بات کی ایک پریس کانفرنس میں کہ خان صاحب اپنی 4.5 سالہ حکومت کی کارکردگی وہ بیان کریں. وہ سازش کو لے کے پہلے بیٹھے رہے, پھر سازش والی بات ختم ہو گئی. جو مسئلہ بنا وہ خان صاحب اس کی طرف کبھی کبھی اشارہ کر دیتے ہیں, ان کی مہربانی ہے. مسئلہ اپریل کا نہیں تھا نہ مارچ کا تھا, مسئلہ سپٹمبر اکتوبر میں بنا تھا. شیخ رشید ان کے بڑے دوست ہیں, میں نے پرسوں ان کا انٹرویو کیا تو شیخ صاحب نے بڑی انٹریسٹنگ بات کی. میں نے ان سے پوچھا, کیونکہ خان صاحب نے ایک دن پہلے کہا تھا کہ جی بڑے اچھے تعلقات تھے اور پھر پتہ نہیں کیسے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات خراب ہوتے گئے, کچھ علم نہیں ہے. تو میں نے شیخ صاحب سے یہی بات پوچھی, میں نے کہا آپ کو کوئی علم ہے؟ خان صاحب کو تو کوئی علم نہیں ہے. تو شیخ صاحب نے فرمایا کہ نہیں, بہت پہلے 3-4 مہینے سپٹمبر اکتوبر سے. سپٹمبر اکتوبر میں آپ کو یاد ہوگا, اگر نہیں ہے تو میں بتاؤں گا, نہیں بہرحال, کہ سپٹمبر اکتوبر کو کچھ ہوا تھا جس کے بعد یہ معاملات خراب ہوتے گئے, جو آپ بھی ابھی بات کر رہے ہیں, کاظمی صاحب بھی کہہ رہے ہیں, عائشہ بخش صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں, 1 پیج والی. تو 1 پیج کوئی سائفر سے نہیں پھٹا, 1 پیج جو تھا وہ پھٹ گیا تھا, اسی وقت ہی پھٹ گیا تھا. اس کے بعد 1 پیج ٹھیک نہیں رہا. اس کے بعد آپ کو یاد ہے اچانک ایک دن ایم کیو ایم کا ڈیلیگیشن سینیٹر شاہد سید سے کراچی میں جا کے ملا تھا. آپ یقین کریں جنید سلیم صاحب, میں نے اسی دن کہا تھا, اپنے شو میں کہا تھا کہ بھائی میرے لیے معاملہ اب ختم ہو گیا. اور پھر ایک ہفتے کے بعد ایم کیو ایم والے ولی باغ میں 4 صدہ آ کے اسفندیار ولی خان سے ملے تھے. یعنی اگر 2 اتنی متعارب قوتیں آپس میں بیٹھ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی گڑبڑ ہے. اب دوسری بات خان صاحب کے حوالے سے کہ مخالفین کیا کرتے ہیں. دیکھیں, مخالفین اس جگہ رہے ہیں 93 تک, تو آپ کہہ لیں کہ دوسری سائیڈ جو ہے وہ بھی بلو آئیڈ تھی, لیکن 93 میں جب میاں صاحب کی پہلی حکومت ٹوٹی تھی تو اس کے بعد وہ بھی ٹربولنس کا شکار رہے, آتے رہے جاتے رہے. اس وقت پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا مسئلہ تھا. تو یہ میں ایز اے جرنلسٹ, یہ میرے لیے یہ لڑائی جھگڑا ادھر ادھر دیکھنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. بہت پریشانی بھی ہوتی ہے یہ سوچ کے کہ ہمارا ملک کہاں جاتا ہے, لیکن پھر وہ کہتے ہیں اللہ مالک ہے جی, ہم تو پہلے بھی ایسے حالات کا شکار ہیں. کیونکہ ایگزیکٹلی 88, پھر 90, پھر 93, پھر 96, پھر 99, اور اس کے بعد پھر صرف ایک وزیر اعظم نے اپنی مدت پوری کی اور وہ چودھری شجاعت حسین ہیں.
وہ 3 مہینے کے لیے آئے تھے, 3 مہینے کے لیے رہے, پھر چلے گئے. بس باقی اس ملک کی چیکرڈ ہسٹری میں یہی معاملہ رہا ہے. کیا اب ہونا چاہیے؟ خان صاحب کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے, ہم کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے. ہم تو کہتے ہیں کہ یہ 47 سے نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن 47 کے بعد کچھ اور لوگ اسی کردار کو ادا کرتے رہے, اور 2014 یا 2011 سے خان صاحب نے یہ کردار ادا کرنا شروع کیا. اب جا کر خان صاحب کو پتہ چلا کہ یہ تو بڑے مسائل ہوتے ہیں ایسے کردار میں, جس طرح میاں نواز شریف کو کبھی پتہ چلا تھا کہ ایسے کردار میں بڑے مسائل ہوتے ہیں. باقی تو اس کو ایڈجسٹ کر گئے, لیکن خان صاحب بھی ایڈجسٹ کرنے میں وقت لگا رہے ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جی جب تک نئے الیکشن نہیں ہوتے تو اس وقت تک کسی کوئی جو شاہ صاحب ہیں وہ بیٹھے رہے ہیں ابھی تک. اس کا کیا مطلب ہے؟ لیکن کراچی صاحب آپ ایڈجسٹ کی بات کر رہے ہیں, خان صاحب تو بڑے سے بڑے مسائل اور بحران بھی اس ملک میں آئے تو وہ ایک ٹیبل پہ اپنے مخالفین کے ساتھ یا دیگر سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. تو پھر کس طرح سے یہ سلسلہ روکا جا سکتا ہے کہ وزراء اعظم اس ملک میں اپنی مدت پوری نہیں کر پاتے؟ اس سے جڑے دیگر اہم ایشوز پہ ناظرین مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اچھا, یہ جو معاملہ عائشہ بخش صاحبہ آڈیو لیک کا انتہائی حساس معاملہ, اس میں کوئی دو رائے نہیں, لیکن کچھ چیزیں قابل غور ہیں. فائدہ سب سے زیادہ خان صاحب کو ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ایک تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ان کا جو بیانیہ ہے, جس طرح سے وزیر اعظم ہاؤس سے آڈیو لیک ہوئی, سوالیہ نشان بنتا ہے کارکردگی پہ سیکیورٹی اداروں کی. دوسری چیز جو اس میں گفتگو ہوئی ہے اس سے انہیں سیاسی فائدہ ہوا, جو مریم صاحبہ کی گفتگو ہے یا وزیر اعظم صاحب کی گفتگو ہے. اور تیسری چیز یہ کہ اگلی قسط کا بھی خان صاحب پہلے سے بتا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کس طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ دیکھیے, آڈیو لیک کا سامنے آنا انتہائی حساس معاملہ ہے. یہاں تک بات کیوں آئی؟ کیونکہ ہمارے ملک میں قانون کی عملداری نہیں ہے. معاملات ماضی میں بھی ہوتے رہے, اگر ان کی تہہ تک پہنچا جائے, معاملات کو پکڑا جائے, ان کو مثال بنایا جائے تو شاید ایسے معاملات نہ ہوں. کیونکہ ہمیں عادت ہے کارپیٹ کے نیچے سب کچھ ڈال دینے کی, تو ہمارے ہاں اس لیے مسائل حل نہیں ہوتے. قانون صرف غریب کے لیے اس ملک میں. اب دوسری بات ہے, پرائم منسٹر ہاؤس سے ان آڈیوز کا لیک ہونا, وہاں ہونے والی گفتگو کا سامنے آنا نظر آ رہا ہے کہ ٹیلی فونک نہیں, بیٹھے لوگوں کی بات چیت ہے جو کہ یقینی طور پر بگ ہوئی ہے یا ہیک کی گئی ہے. کس طریقے سے ہوئی ہے اس پر پوری تحقیق اور تفتیش کے بعد معاملات پتہ چلنے چاہیے. فی الحال جو نظر آ رہا ہے وہاں کن لوگوں کی ایکسیس ہو سکتی ہے, کس ایجنسی کے پاس یہ پوری کی پوری ذمہ داری موجود ہے, تو انسائڈر جاب تو دکھتی ہے. بینیفیشری کی آپ بات کر رہے ہیں, کم از کم حکومت بیٹھی ہے, پرائم منسٹر بیٹھے ہیں, ان کے اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور تمام ذمہ داران سے ملاقاتیں رہتی ہیں. تو جو وزیر اعظم ہیں یا ان کے لوگ بیٹھے ہیں وہ بینیفیشری تو نہیں ہے. ڈائریکٹلی یہ کہہ دینا جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا بینیفیشری پی ٹی آئی یا عمران خان ہے, میرا خیال اٹس ٹو ارلی ٹو سے دس. جب تک مکمل طور پر معلومات سامنے نہ آ جائے, فائدہ ضرور ان کو ہو رہا ہے. خان صاحب کو پہلے سے پتا ہونا یہ کچھ آپ کو شکوک و شبہات کو جنم نہیں دیتا؟ میں اسی طرف جا رہی ہوں. ہاں بالکل ایسا ہے, یہ کہا جا سکتا ہے, تاثر بن رہا ہے. خود وہ لوگ بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں. میں نے بھی کہا انہی کی جماعت کے لوگ یا بہت سے ایسے لوگ جو کہ کسی حد تک ٹلٹ رکھتے ہیں, پتہ چلتا ہے, وہ خود بتا رہے ہیں کب آ رہی ہے, کب نہیں آ رہی, کتنی آئے گی, یہ آئے گا, وہ آئے گا. اس سے آگے بھی بڑھتے ہوئے ہمارے تمام ادارے کہیں نہ کہیں, جیسے ہم سوسائٹی کو کہتے ہیں کہ سوسائٹی پولرائزڈ ہو گئی ہے, ہمیں برداشت نہیں رہ گی, ہم سائیڈ لیتے ہوئے دلیل نہیں دیتے ہیں, ہم گراؤنڈ فیکٹ نہیں دیکھتے ہیں اور پھر بات نہیں کرتے ہیں. تو اسی طرح ہمارے ادارے بھی بہت زیادہ پولرائزڈ ہو چکے ہیں. آپ نے اپریل آن ورڈ بھی ایسی بہت سی باتیں اور سٹیٹمنٹس تمام پولیٹیکل پارٹی سے سنے ہوں گے ہمارے ان اداروں کو لے کر جو کہ پاور کوریڈورز ہیں, کہ وہاں بھی معاملات ایسے ہیں. سو ابھی پن پوائنٹ کر دینا کہاں ہے, انسائڈر جاب ہے. یقینی طور پر فائدہ کس کو ہو رہا ہے پولیٹیکلی دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کو, لیکن کیا موجودہ حکومت پر دباؤ ڈال کر من پسند فیصلے لینے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے اس کے پیچھے, تو یہ بھی ایک زاویہ بنتا ہے. جب تک حکومت اس کے اوپر انتہائی کنسرن طریقے سے تحقیق اور تفتیش کے ساتھ نتائج نہیں لاتی تو جلدی ہوگا کہنا یا کسی پہ بھی ذمہ داری ڈال دینا. مگر پھر بھی ہمارے ادارے جن کے اوپر ذمہ داری ہے ان چیزوں کو سیکیور کرنے کی, ان کو بہت الرٹ ہونے اور جواب دہی کی ضرورت ہے. کاظمی صاحب, جن کی ذمہ داری تھی یہ سیکیورٹی بریچ نہ ہو اور یہ آڈیو لیک نہ ہو, اگر انہی سے تحقیقات کرائیں گے ذمہ داران آپ کے خیال میں سامنے آ پائیں گے؟ obviously حکومت نے ہی تحقیقات کرنی ہے, کہیں باہر سے تو آگے کسی نے نہیں کرنی. سیکیورٹی لیکس ہوتی رہتی ہیں, اس طرح کی بریچ بھی ہوتی رہتی ہے, تو اب حکومت نے ہمیں ری ایشور کرنا ہے. یہ حکومت سے زیادہ یہاں پہ پاکستان کا مسئلہ ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ پرائم منسٹر صاحب بھی بہت اہم اجلاس
جو ہوتے ہیں ان کی صدارت کرتے ہیں, باہر کی دنیا سے بھی لوگ آتے ہیں, تو اس کے حوالے سے تحقیقات ہونا تو بہت ضروری ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ حکومت جلد اس حوالے سے ہمیں جوابات دے گی. ابھی تک ہم سوالات سن رہے ہیں حکومت سے بھی کہ جناب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, یہ ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا. اس وقت پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ آپ کے پاس جواب کیا ہے. سوالات تو میرے پاس بھی ہیں, آپ کے پاس بھی ہیں, سب لوگوں کے پاس ہے. حکومت سے ہم جواب چاہ رہے ہیں کہ جناب یہ کیسے ہوا, کیوں ہوا, اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں. انٹرنیٹ کے اوپر ہمارے ملک کے جو بڑی امپورٹنٹ ڈسکشنز ہیں وہ بک رہی ہیں, تو یہ بڑا ایک پرابلمٹک چیز ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ شو کرتا ہے کہ اس وقت جو آپ کا نظام حکومت ہے اس میں کیوس کتنا زیادہ ہے. اگر آپ انہی آڈیوز کو ہی دیکھ لیں, یہ کتنا زیادہ کیوٹک ہے اس وقت پورا معاملہ, کہ وہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری کو کوئی معزز شخصیت واٹس ایپ کے اوپر پہلے کہہ رہی ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے. اور جب یہ سارا سیکیورٹی کا معاملہ ہوا تھا, یہ ساری لیکس سامنے آئی تھی, اس وقت ملک کے وزیر اعظم لندن میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک ہفتے کے دوران دوسری دفعہ وہ لندن گئے تھے, پھر وہاں سے وہ ایک وزیر خزانہ کو, مستقبل کے وزیر خزانہ کو ساتھ لے کے آئے, وہ بھی قوم نے دیکھا. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جس سے لگتا ایسے ہے کہ گورننس کے بھی مسائل ہیں, حکومت کے بھی مسائل ہیں. اور نون لیگ کے ایک سینئر لیڈر نے مجھے خود بتایا, میں ان کا نام نہیں لوں گا, انہوں نے یہ کہا کہ اس دفعہ میں ایسے لگتا ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس کو اممیچور لوگ چلا رہے ہیں. تو میرے خیال میں جماعت کے بہت سے سوالات آپ بھی اٹھا رہے ہیں, اور یہی اسی شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ وہی سوالات اس آڈیو لیک سے سامنے آ رہے ہیں جس سے خان صاحب کو فائدہ ہو رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ پراشا صاحب کی رائے شامل کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پراشا صاحب, آپ کے خیال میں ذمہ داران جو کلپریٹس ہیں سامنے آ سکیں گے, جن کی ذمہ داری تھی سیکیورٹی بریچ کو روکنا؟ دیکھیں, دو چیزیں ہیں. ایک تو ہے وہ جو ٹیلی فون کال ہے پرنسپل سیکرٹری صاحب اور وزیر اعظم صاحب کی, وہ تو الٹا نون لیگ اس پہ کریڈٹ لے رہی ہے کہ دیکھیں ہمارا جو کنسرننگ جو ہمارے ریلیشن شپ ہیں یا جو ہمارا نیشنل کنسرن ہے, وزیر اعظم صاحب اس کا بار بار اظہار کر رہے ہیں, اور پرنسپل سیکرٹری صاحب باقاعدہ وزیر اعظم کے ساتھ وہ سامنے رکھ رہے ہیں ان کنسرن کو, وہ ان کا کریڈٹ ہے. دوسری بات میرے نزدیک زیادہ اہم ہے کہ اگر چند کیبنٹ کے وزراء بیٹھ کے آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں, فون ٹیپ کرنا آسان ہے. اگر موبائل پہ بات ہو رہی ہے تو موبائل کمپنی پرائیویٹ ہے, پی ٹی سی ایل بھی پرائیویٹ ہے نا. پی ٹی سی ایل تو آپ نے بیچ دیا. لیکن پراشا صاحب کو فون پہ تو گفتگو ہو ہی نہیں رہی تھی, وہ تو بچہ آپس میں گفتگو چل رہی ہے, میٹنگ چل رہی ہے کوئی کمپنی والے کمرے میں, وہ کسی کا فون بھی ٹیپ کر کے کہیں بھی چلا سکتا ہے. لیکن جب 5-6 وزراء آپس میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, اب دو سینیریوز بن سکتے ہیں. یا تو ایک وزیر صاحب نے اپنا فون آن کر کے رکھا ہوا ہے, ریکارڈنگ پہ لگایا ہوا ہے, جو بات ہے وہ ساری اس میں ریکارڈ ہو رہی ہے. یا پھر وہ کہتے ہیں نا دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں, تو کیا دیواروں کے اندر کان لگے ہوئے ہیں؟ وہ میں نے ایک بار دیکھے تھے, پوری قوم نے دیکھے تھے, جب سینٹ کا الیکشن ہو رہا تھا ابھی, جس میں یوسف رضا گیلانی صاحب بھی سینیٹر بنے تھے, تو اس دن ہم نے کان دیواروں میں لگے ہوئے دیکھے تھے. وہ پتہ نہیں کیسے نظر آ گئے تھے لوگوں کو. یہ بالکل آپ نے امپورٹنٹ بات کی. میں مختصر آپ کا کمنٹ چاہوں گا کہ خان صاحب کو یہ ساری خبریں کون دے رہا ہے؟ ان کو اگلی قسط کا اور اس کے کانٹینٹ کا بھی پتا ہے؟ جب خان صاحب حکومت میں تھے تو خان صاحب کی آڈیو آتی تھی نا, ویڈیو بھی آتی تھی, کون دیتا تھا ان کو؟ دیکھیں نا, آج اگر یہ حکومت نہیں سنبھال پا رہی تو خان صاحب کی کتنی آڈیو ٹیپس آئی ہیں, خان صاحب کے ساتھیوں کی کتنی آڈیو ٹیپس آئی تھیں. میرے لیے سب محترم ہیں, خواتین اسپیشلی, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہ رہا, ان کے بارے میں کیا کیا سامنے نہیں آیا تھا, اور جج کی ویڈیو کیسے آ گئی تھی. یہ تو خان صاحب کی حکومت تھی اس وقت, تو آج بھی آ جائے گی, کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارا ملک ہے یار, آتی رہیں گی, یہ مستقبل میں بھی آتی رہیں گی. افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑے گا یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا. آپ کی کمیاں انتہائی معذرت کے ساتھ, آپ سب کی رائے ہمارے ناظرین تک پہنچی ہے. ہمارے ساتھ جو مہمان تھے, آپ کی سب کی تشریح آوری کا بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.